अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। आज दिन की शुरुआत करते हैं एक अफसोसनाक खबर से। जफरुल्लाह जमाली साहब अब हमारे दरमियान नहीं रहे, उनका कल इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 76 ईयर्स थी। आपको बताते चलें कि मीर जफरुल्लाह जमाली साहब पाकिस्तान के फर्स्ट और फिलवक्त दी ओनली प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान है। इसकी वजह से इनका नाम तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। ही इज नोन एज अ वेरी एबल स्टेट्समैन। आइए सबसे पहले इनकी हयात के बारे में, इनकी कंट्रीब्यूशंस टू पाकिस्तानी स्टेट एंड ऑफ कोर्स द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान के हवाले से ये रिपोर्ट देखते हैं। जी, अल्लाह ताला इनको अपने जबार रहमत में जगह दे। वी नीड मॉडरेट वॉइसेस और ख़ास तौर पे मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान की, खुसूसन इन ऑफिसेज ऑफ पावर में वी नीड मोर रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान। एक बहुत ही सादा, एक बहुत ही मॉडरेट तबीयत के मंझे हुए सियासतदान का खला हमेशा रहेगा पाकिस्तानी सियासत में। आगे बढ़ते जी प्रोग्राम में आपको बताते चलें कि आज 3 दिसंबर को पूरी दुनिया में वर्ल्ड डे फॉर डिसेबल्ड पीपल मनाया जाता है। यानी वो लोग जो हमसे ज़रा मुख्तलिफ हैं, उनकी खुसूसियात, उनका अल्लाह ताला ने उनको मुख्तलिफ टैलेंट से नवाजा है, लेकिन जो हमारे लिए नॉर्मल है या हमारे लिए यूजुअल है, ये हमारी 5 सेंसेस उसमें से हो सकता है या कोई लर्निंग डिसेबिलिटी की वजह से वी कॉल देम डिफरेंटली एबल्ड। आइए देखते हैं कि इस दिन की अहमियत क्या है और इसके बारे में हमारी ये रिपोर्ट। जी जनाब, और इसी मिशन को लेके, इस विजन को लेके हम देखते हैं कि पाकिस्तान में ना सिर्फ हमारी हुकूमत, मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज, बल्कि बहुत सारे फलाही इदारे भी इसी काम में सरगर्म हैं और उनके तवस्सुत से हज़ारों सैकड़ों ख़ानदानों का भला होता है। ऐसे बच्चों को, ऐसे अफराद को नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं टू रिप्रेजेंटेटिव्स फ्राम सिमिलर ऑर्गेनाइजेशंस। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक ऐसा इदारा जो मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं बात कर रही हूँ कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम की। इनकी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समर नकवी आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम समर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। और आप ही के साथ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन एंड रिप्रेजेंटिंग अ वेरी स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, द स्पेशल ओलंपिक्स ऑफ पाकिस्तान की एम्बेसडर हमारे साथ मौजूद हैं सरवत गिलानी। थैंक यू लेडीज फॉर बीइंग हियर विद अस। समर, सबसे पहले आज का दिन KDSP के लिए क्या अहमियत रखता है? Thank you for having me on the show. आज का दिन बहुत अहम है, also to recognize that while we speak about differences and while we talk about कि किस तरीके से अलग हैं, हम ये भी बात करना चाहते हैं, विंडो कर लो फिर, individuals with Down syndrome might actually be more similar than different to us when we actually get to know them. So आज का दिन is all about getting together, connecting and sort of reducing the differences. बिल्कुल सही कह रही हैं समर, और आई थिंक आप लोगों की काविशों की वजह से काफी हद तक जो सोसाइटल एटीट्यूड्स हैं उसमें तब्दीली आई है। सरवत, आपकी तरफ आना चाहूंगी। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम फॉर माई शो। हमें पता है कि आप काफी अरसे से बड़े मौसर अंदाज से, बड़े इम्पैक्टफुल तरीके से यू हैव बिन द एम्बेसडर ऑफ स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान। क्या समझती हैं आज जब पूरी दुनिया वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे मार्क कर रही है, व्हाट डज दिस डे मीन टू यू? Assalamu alaikum Sidra and a very good morning to you. Thank you for taking my opinion on this very very important cause and day, International Day for Disabled People, या जिन्हें हम कहते हैं differently abled people. हमें इस दिन ये याद रखने की या अपने आप को रिमाइंड कराने की जरूरत बहुत ज्यादा है कि हमारी एबिलिटी या उनकी डिसेबिलिटी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। दिस इज अ गॉड गिवन थिंग, सो वी आर नोबडी टू जज देम। और ऐसे दिन पे हमें एक दूसरे से और अपने आप से वादा करना चाहिए कि हम डिफरेंटली एबल्ड लोगों को एक्सेप्ट करें, उनको अप्रिशिएट करें और उनको इनकरेज करें। बिकॉज वैसे ही हमारे लिए, नॉर्मल लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है इस सोसाइटी में रहना, इस दुनिया में रहना। उसके बावजूद कि हम ऐसे फील करते हैं, आप इमेजिन करें कि ये लोग कितनी मुश्किलात से गुजरते हैं बिकॉज इनको एक्सेप्टेंस नहीं मिलती, सही बात, बिकॉज इनको कोई अप्रिशिएट नहीं करता, कोई अंडरस्टैंड नहीं करता। सो आई थिंक दिस इज देयर डे एंड एवरी डे शुड बी देयर डे। एब्सोल्युटली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक इंक्लूसिव सोसाइटी को इनकरेज करें, ना कि हम डिफरेंटली एबल लोगों को एक्सक्लूड करें अपनी सोसाइटी में।
اچھا آپ نے بہت اچھی بات یہاں پہ when you talk about the sensitivity of people, سمر یہ آپ کی طرف لانا چاہوں گی, خصوصاً وہ بچے یا وہ افراد جو ڈاؤن سنڈروم سے سفر کرتے ہیں, there is a big gap of communication. جیسے یہاں پہ ثروت نے اشارہ کیا, جب انسان اپنی بات کہہ نہیں پاتا, جب کوئی سنتا نہیں ہے, ویلیڈیٹ نہیں کرتا, کیا بیتتی ہے ان کے اوپر when you worked very closely with the parents, with the families, with the people themselves, کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں سمر؟ It's very important to also understand that at the heart of it, they're humans as well, right? So when we understand that with individuals with Down syndrome, their receptive language is better than their expressive language as they in their early stages, before they receive a lot of therapy and speech and language improvements. So اکثر جب وہ communicate نہیں کر پاتے اپنی بات کو, اگر پانی چاہیے ان کو اور وہ بتا نہیں پائیں گے کہ ان کو پانی چاہیے, so they're obviously going to get frustrated. And when they do get frustrated, as a society we sort of label it and say, oh, they're manifesting with behavior issues, or that there's something off with them, there's something wrong with them. But if it would happen to any of us, we would react the same way. یعنی اگر آپ اپنی بات کہہ نہیں پائیں گے, کسی کو سمجھا نہیں پائیں گے, تو اینگر, ٹینٹرمز, غصے میں آنا, چڑچڑاہٹ بڑا نارمل ہے. بٹ ون تھنگ آئی آلویز ایسوسیٹ ود پیپل ہو آر ڈفرنٹلی ایبلڈ از دیئر ریزیلینس. وہ ہم سے بھی زیادہ, جیسے ثروت نے بھی اشارہ کیا, ان کی راہ میں رکاوٹیں ہوتی ہیں اور وہ اس کو پار کر کے آگے پہنچتے ہیں. ثروت, یو ورکڈ ود our athletes who are world class athletes and they're special and they're differently abled. آپ ان کی resilience اور ان کی ability کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی؟ You know, Sidra, I cannot tell you کہ میں ان ایتھلیٹ سے, جو ڈفرنٹلی ایبلڈ ایتھلیٹس ہیں, ان سے جب ملتی ہوں تو ان کی ول پاور دیکھ کے, ان کی اسٹرینتھ دیکھ کے, ان کا بلیف دیکھ کے, ان کا جو ایک یقین ہوتا ہے, وہ دیکھنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. ہمارے لیے سب چیزیں کتنی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں اور ہم ان کو کتنا بڑا بنا دیتے ہیں. صحیح. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ڈسیبلٹی کو ایڈوانٹیج بناتے ہیں اپنی زندگی میں. صحیح. یو نو, اور اب اس ایڈوانٹیج کے ساتھ وہ لے کے آگے چلتے ہیں اور اپنے ہرڈلز کو زندگی میں وہ پیچھے چھوڑتے ہیں اور اپنی زندگی کو آگے لے کے جاتے ہیں. پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں. جو بچے بھاگ نہیں سکتے تھے, آج وہ ورلڈ کلاس رنرز ہیں اور اسپرنٹرز ہیں. سو اٹس امیزنگ. واٹ آئی ہیو لرنڈ فرام دیم از دیٹ آپ نے ایٹ لیسٹ کوشش کی. یو نو, یہ ان کا اوتھ ہے کہ اگر آپ اس بات پہ افسردہ نہ ہو کہ آپ ہار گئے, لیکن اس بات پہ خوش ہوں کہ آپ نے کم از کم کوشش کی. And that's a very, very important lesson. Yes. That you I thought this is a brilliant message for all of us. یعنی ہم زندگی میں اپنے آپ کو کتنا بیٹ اپ کرتے ہیں یہ سوچ کے کہ میں نے فلانا پلان کیا تھا اور وہ کامیاب نہیں ہوا. سمر, COVID-19, I mean this year definitely for all of us didn't go as we planned it. تو آپ مجھے بتائیں کہ how did KDSP, کیونکہ ہم بات کرتے ہیں نارملی گھر میں جتنے افراد ہیں ان کی انزائٹی کی, ان کے فرسٹریشن کی, ان کے غصے کی, when you're living in such uncertain times, how was the COVID period for specially abled people, especially جن سے آپ انٹریکٹ کرتے ہیں, ینگ کڈس, پیپل ود ڈاؤن سنڈروم, انہوں نے اور آپ نے کیسے اڈیپٹ کیا اس سال؟ So ہم لوگوں نے we moved to the virtual space very early on because we also realized that individuals with Down syndrome could potentially be at more risk because while we were figuring everything out, ہم نے ایک چیز اور ریئلائز کی was کہ the caregivers, the parents, they were actually very important in this whole scheme of things because اگر caregiver اور parent okay ہے اور ان کی emotional wellness ہے, ان کے تھرو ساری سروسز دی جا رہی تھیں بچوں کو, تو ان کی ویلنس کے لیے وی اسٹارٹ کنیکٹنگ دیم ود ایچ ادر. وی امپارٹیڈ اے بیسک کاؤنسلنگ اسکلز ٹریننگ ٹو سم پیرنٹس فرام دا فیملی نیٹورک اینڈ دین اسٹارٹ کنیکٹنگ دیم ود ایچ ادر اینڈ دا کمفرٹ اینڈ سپورٹ دیٹ دے فائنڈ ود ان ایچ ادر از significantly higher than the comfort and support we can offer as well. I think that's a brilliant, اور I think کہ وہ virtual space will now become a reality. سروت, آپ سے آخری سوال کرنا چاہوں گی. KDSP اسپیشل اولمپکس پاکستان
Pakistan, and numerous, I think thousands and thousands of other organizations in Pakistan are doing a brilliant job. लेकिन क्या आप at large societal mindset में हमारे attitude towards the differently abled people की तरफ कुछ तब्दीली देख रही हैं? क्या हम ज़्यादा inclusive होते जा रहे हैं? Are we creating more opportunities for them? You know what, सिद्रा, I feel कि हमारी सोसाइटी में डिफरेंटली एबल लोगों को ना कोई समझता है और ना ही समझना चाहता है. सही. ये एक मेंटालिटी प्रॉब्लम है जो हमारी इनसिक्योरिटीज को शो करता है. हम नॉर्मल लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते. आप डिफरेंटली एबल की बात कर रही हैं, बट एट द सेम टाइम आई फील कि एज अ सोसाइटी हम उनके बारे में इनफ सोचते नहीं हैं. मैं जहाँ बहुत जगह बड़े बड़े होटल्स और हॉस्पिटल्स में जाती हूँ, हॉस्पिटल्स में फिर भी वो पेव्ड वे बना हुआ होता है डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए, या यू नो पीपल ऑन द व्हील चेयर, बट जनरली एक कंसिडरेशन नहीं है उनके लिए. बाहर जब मैं जाती हूँ ममालिक में, तो सबसे पहले राइट डिफरेंटली एबल्ड लोगों का होता है और फिर मेन स्ट्रीम या नॉर्मल लोगों का होता है. सही. यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं है. एंड आई थिंक दैट माइंड सेट रियली रियली डज नीड टू चेंज, बिकॉज you will be surprised what kind of things that they are doing. Absolutely. Sarad, I think that is brilliant response to it कि हमें अपने mindset को वाकई उस पर नजरसानी करने की और जरा अपने जहन को खोलने की, उसको जरा वसी करने की जरूरत है. Thank you so much, Sarwat, and thank you so much, Samar, for being here with us, for marking with us the International Day for the Disabled People, or rather the differently abled people. ये छोटी छोटी चीजें ही वाकई फर्क की बुनियाद बनेंगी and will create more opportunities for people. लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक. We'll be right back. इस वक्त अगर आप अखबारों की तरफ देखेंगे, सबसे बड़ी हेडलाइंस यही है, द गुड न्यूज, द फैंटास्टिक न्यूज. बरतानिया ने भी जी जो फाइजर की आने वाली कोविड के लिए वैक्सीन है, उसके ट्रायल्स के लिए, उसको परचेज करने के लिए, उसको बरतानिया में इस्तेमाल करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए, इसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं. हमारे मुल्क में भी हम देख सकते हैं कि क्लिनिकल ट्रायल्स रवां दवां हैं और ये मेरे ख्याल में न सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि इंसानियत की खिदमत में एक बहुत बड़ा आपका किरदार हो सकता है if you come forward and be a part of these clinical trials. हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान की बहुत सारी अहम शख्सियात ने, डॉक्टर्स ने खुद ने इस क्लिनिकल ट्रायल में हिस्सा लिया है. सबसे पहले इसके हवाले से आपको दिखाते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट. एंड आई हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट हियर विद मी टुडे, अ यंग पर्सन हु ओनली फॉर द लव ऑफ पाकिस्तान एंड फॉर द सेम कॉज हैज बीन अ पार्ट ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल. तो अगर आपके जहन में कोई अभाम है, कोई चीज है, उसको ये एड्रेस करेंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे. लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट. जी जनाब, और अब हमारे साथ मौजूद हैं मोइज अब्बास, एंड ऑफ कोर्स वी आल्सो हैव अ डॉक्टर विद अस हु इज अ प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन. आप डायरेक्टर क्लिनिकल वैक्सीनेशन AKUH हैं. हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सईद अहमद, एंड द पर्सन जिसकी मैं आपको बात कही थी जिन्होंने वॉलंटियर किया इस क्लिनिकल ट्रायल में हिस्सा लेने के लिए, मोइज अब्बास. ये दोनों हमारे साथ मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम. बहुत शुक्रिया डॉक्टर सईद फॉर बीइंग हियर विद अस. मोइज, सबसे पहले तुम्हारा एक्सपीरियंस जानना चाहूंगी. मुझे ये बताओ कि जब इस क्लिनिकल ट्रायल में पार्टिसिपेट करने का सोच रहे थे, फैमिली की या अपनी कोई रिजर्वेशंस, कोई फियर्स थे? अच्छा, थॉट सिर्फ ये था कि इसका रिएक्शन क्या हो सकता है, विच वॉज वेरी क्लियर ऑन द वेबसाइट कि इसका कोई रिएक्शन नहीं है, बिकॉज इसकी एक पूरी साइंस है पीछे. उसके बाद फैमिली वॉज लाइक कि देखो अभी हमें पता नहीं है और किस तरह से होगा और सारे मामलात क्या होंगे, बट मुझे जो है काफी क्लियर था. कुछ दोस्त थे जो कि डॉक्टर थे, उनसे मैंने बात की, उन्होंने बोला कि ज्यादा से ज्यादा फीवर हो जाएगा, फ्लू हो सकता है, या बहुत कुछ हुआ तो बॉडी पेन होगा. अच्छा, लोग क्लिनिकल ट्रायल से जो लफ्ज है ना उससे बड़ा डरते हैं कि ट्रायल एंड एरर, वो जहन में आता है. जैसे तुमने इशारा किया कि इसका नुकसान कोई नहीं था, लेकिन ठीक है ये वैक्सीनेशन इस वक्त ट्रायल फेजेस में, लेकिन क्या तुम्हें ये खौफ नहीं आया मोइज के शायद कोई नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये इतनी नई चीज है. आमतौर पे जितनी दवाइयां वैक्सीनेशंस मार्केट में आती हैं, ना सिर्फ ये कि उनके क्लिनिकल ट्रायल्स कंप्लीट हो जाते हैं, बल्कि ये भी देखा जाता है कि 5 साल 10 साल 20 साल के बाद तो खुदा ना खास्ता कोई साइड इफेक्ट सामने ना आए. तो इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है. यू वर गोइंग फॉर समथिंग वेरी न्यू. अच्छा, अब इसके पीछे ना मामलात ये थे कि किसी ने तो ये करना है ना. अब फेज 1 फेज 2 जितनी मेरी नॉलेज थी उसके हिसाब से ये था कि किसी एनिमल के ऊपर, कुछ लिमिटेड लोगों के ऊपर ये ट्रायल ऑलरेडी हो चुका हुआ है, और फेज 3 में किसी ना किसी 40,000 लोगों को तो वॉलंटियर करना है. तो व्हाई नॉट मी,
کیونکہ دیکھیں زندگی تو سب گزار رہے ہیں لیکن زندگی کے مقصد کے ساتھ زندگی گزارنا از سم تھنگ ڈفرنٹ. آئی وانٹ ٹو ریئلی کمپلیمنٹ ویژن اینڈ دیٹ سے, کیونکہ سب بات کرتے ہیں جی اینیمل رائٹس کی, وائی وڈ یو وانٹ اٹ ٹو بی ٹیسٹڈ آن اینیملز الون. سیکنڈلی جو آپ کا ایک اپنا کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے اس وقت دور حاضر میں سب سے بڑا جو لوگوں کے لیے ڈینجر یا پرابلم ہے وہ یہی پینڈیمک ہے, اور اس کا حل ہم ہی نے نکالنا ہے. ڈاکٹر سعید, میں نے دیکھا, آئی واز پرسنلی دیئر وین یور اسٹاف ایٹ دی آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل وہ لوگوں کو بتاتے ہیں اس کلینکل ٹرائل کے بارے میں. دے ہیو بین ایبل ٹو کنونس اے فیو پیپل. آپ مجھے بتائیے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے, کتنے لوگوں نے اس کلینکل ٹرائل میں حصہ لیا ہے, اور کس طرح کی کامن کوئریز آپ کے پاس آتی ہیں؟ جی تھینک یو ویری مچ. دیکھیے سب سے I'm sorry. Getting an echo. جی. That's all right, sir. We can hear you perfectly fine. کہیے. جی سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کو میں یہ بتاؤں کہ یہ جو جس سٹیج پہ ہم یہ ٹرائل کر رہے ہیں, جی, دس از اے فیز 3 ٹرائل, رائٹ؟ بالکل. اچھا, فیز 3 ٹرائل سے فیز 1 اور فیز 2 جیسے موئز نے کہا ہو چکے ہیں, اور وہ ہیومن ٹرائلز ہوتے ہیں, اس سے پہلے اینیمل ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں. تو یہ پورا پروسیس ہوتا ہے ٹرائلز کا جس کے تحت یہ کام چلتا ہے. فیز 1 وہ ہوتے ہیں جس میں کہ ٹاکسیسٹی دیکھی جاتی ہے سب سے زیادہ. فیز 2 پھر ذرا بڑے ٹرائلز ہوتے ہیں جس میں کہ بہت ٹاکسیسٹی اور اس کا جو افیکٹ ہے ایفیکیسی جسے کہتے ہیں وہ دیکھی جاتی ہے. جب وہ یہ کمپاؤنڈز فیز 1 اور فیز 2 سے پاس ہو جاتے ہیں, کلیئر ہو جاتے ہیں, اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایفیکیشس ہیں اور ان کی ٹاکسیسٹی اتنی زیادہ نہیں ہے یا کیا ہے, اس کے بعد یہ فیز 3 میں آتے ہیں. فیز 3 آر مچ لارجر ٹرائلز. فار ایگزامپل یہ جس ٹرائل میں ہم شامل ہیں اس کے پوٹینشلی تقریباً 35 to 40,000 سبجیکٹس ہو گئے. جس طرح سے باقی بھی فیز 3 ٹرائلز ہوئے دنیا میں ان کے بھی تقریباً اتنے سارے سبجیکٹس ہوتے ہیں. تو اس میں ظاہر ہے کہ بالکل. ڈاکٹر صاحب ہمیں اس ویکسین کے بارے میں کچھ بتائیے گا. از دس دا فائزر, یا کچھ لوگ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ یہ چائنا سے دریافت کی ہوئی مختلف ویکسین ہے. پوری دنیا کی اس وقت نگاہیں مرکوز ہیں. بھارت اپنے آلریڈی ایسٹیمیٹس دے چکا ہے کہ اگر یہ کلینکل ٹرائلز کامیاب ہوتے ہیں تو ان کو کتنی ویکسینیشنز پروکیور کرنی پڑے گی. جیسے ایک زمانے میں تھوڑا عرصہ پہلے لوگ وینٹیلیٹرز کے بارے میں بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے, اب ویکسین کے بارے میں ہو گئے. تو ذرا بتائیے گا کہ اس کلینکل ٹرائل کی جو ویکسین ہے وہ کہاں سے یا کس کمپنی کی ہے؟ So this is a company called CanSino. CanSino stands for Canada and China. This is ایک وہ ہے کوآپریشن کولابوریشن ہے بٹوین کینیڈین اینڈ چائنیز ریسرچرز. تو یہ ویکسین کا جو بہت سارا کام کینیڈا میں ہوا ہے, پروڈکشن اس کی چائنا میں ہوئی ہے, اور یہ ہمیں وہاں سے دی جا رہی ہے اس کے لیے ٹرائل کے لیے. اور یہ جو ٹرائل چل رہا ہے کہ پاکستان میں ابھی چل رہا ہے اور کئی اور ملکوں میں دنیا کے یہ آلریڈی اسٹارٹ ہو چکا ہے. ویری امپورٹنٹ جنکشن. بالکل آپ کی طرف آنا چاہوں گی. معیز مجھے بتائیں کہ ہمارے یہاں تو چیز بعد میں آتی ہے, اس کے بارے میں خدشات, خوف و ہراس, اور سوشل میڈیا پہ الٹی سیدھی خبریں واٹس ایپ پہ پہلے آ جاتی ہیں. ایک عرصہ پہلے میں نے دیکھا تھا کہ جب کووڈ کا بڑا سکیئر تھا, انہوں نے کہا کہ یہ سارا جی ڈرامہ ہے, اور ایک خاص طبقہ یہ سوچتا ہے کہ جی ویکسینیشن پہلے سے ہی بن گئی تھی, لیکن یہ ویکسینیشن نا ہمارے ایموشنز کو, ہمارے مائنڈ کو کنٹرول کرے گی. ویکسین میں کوئی چپ ہے جو انسان کے اندر ڈال دی جائے گی اور اس کے بعد اس کو اپنا ماتحت بنا لیا جائے گا. آپ نے بھی سنی ہوں گی ایسی باتیں, تو کیا ذہن میں تھا اس وقت؟ اچھا جہاں تک چپ والی بات تھی نا, تو ہم لوگ کہتے ہیں تمہارے اندر چپ لگ گئی ہے, اب تمہیں ٹریک کریں گے. تو آئی واز لائک کہ اچھا اگر چپ لگ بھی گئی ہے, which is not true at all, اگر چپ لگ بھی گئی ہے تو مجھے ٹریک کر کے کسی کو کیا فائدہ ہو جائے گا؟ نہ میرے پاس بہت ساری کوئی پراپرٹی ہے, نہ میں کوئی ورلڈ کا ایسا لیڈر ہوں جس سے میری کوئی سیکرٹ گفتگو یا میری لوکیشن جائے گی تو بہت نقصان ہو جائے گا. اب آپ جب بات کرتی ہیں کہ لوگ چیمو گوئیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں, اب دیکھیں پولیو سے ہم آج تک لڑ رہے ہیں, وہ اسی وجہ سے کیونکہ اتنی ساری باتیں ہم نے کر لی کہ پولیو سے یہ ہوگا وہ ہوگا. ایک میڈیکل سائنس ہے. اب یہ جو ویکسین بنا رہے ہیں, جن لوگوں نے بنائی ہے, وہ صرف پاکستانیوں کو یا مسلمانوں کو نہیں لگا رہے, وہ پوری دنیا میں 40,000 لوگ, انہوں نے مختلف 5 کنٹریز میں لوگ جگہیں سلیکٹ کی ہیں اور وہاں پہ جا کے وہ ٹرائل کر رہے ہیں. تو اس میں کوئی مجھے نہیں لگتا کہ سچائی ہے. ہمیں تھوڑی سی ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں تھوڑا سا پڑھنے کی ضرورت ہے. ایوری تھنگ از آن انٹرنیٹ ناؤ. از 2020 اور آلموسٹ 21 ابھی ہم اسٹارٹ کرنے لگے ہیں اگلے مہینے, تو اس میں کچھ قباحت نہیں ہے. اچھا ایک اور چھوٹا سا سوال بفور آئی ٹیک اے بریک. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے آپ لوگ اس طرح کی افواہیں پھیلاتے ہیں دوسروں کو ڈسکریج کرنے کے لیے کہ جی آپ میں چپ لگ جائے گی, آپ کو کنٹرول کیا جائے گا, آپ کا دماغ معاف کر دیں گے, فلانا فلانا فلانا, ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
دیکھیے موسٹ امپورٹنٹ میسج از کہ جیسے وہیز نے کہا وی آر فیسنگ دا سیم تھنگ ود دا پولیو ویکسین. یہ ہمیں ٹو لیو ود دس اینڈ کاؤنٹر اٹ. اور ایک اس کو کاؤنٹر کرنے کا جو بڑا اچھا طریقہ ہے وہ آپ جیسے لوگ میڈیا کے لوگ جب اس میں ڈائریکٹلی انوالو ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں اور پھر سامنے آتے ہیں تو سے کہ وی آر لیونگ ایگزامپلز آف بینگ تھرو دا ویکسینیشن پروسیس. سو آئی تھنک دس از اے ویری پاورفل میسج ٹو پیپل. بالکل. ڈاکٹر صاحب ریزسٹنس اور ہیزیٹنس کہاں سے آتی ہے؟ مثال ہم میں سے سب لوگ فلو شاٹس لگوا کر یا پولیو کے قطرے پی کے جب جیسے عازمین حج ہوتے ہیں ان کو پتا ہے انہوں نے جانا ہے اور اس وقت اللہ پہ توکل کرتے ہوئے ٹرسٹ کرتے ہوئے وہ یہ ویکسین لگواتے ہیں اور جاتے ہیں. اب ہارم کہاں پہ آتا ہے؟ واٹ آر دا کائنڈ آف فیئرز وچ آر سرکولیٹڈ ان سوسائٹی؟ دیکھیے ایک تو جو انفاؤنڈیڈ فیئرز ہیں وہ تو بہت سارے ہیں, جیسے جو سب کچھ یہ سو کالڈ سوشل میڈیا پہ چلتا ہے وچ آر ویری ویری انفاؤنڈیڈ اینڈ ویری انفارچونیٹ, ان کو کاؤنٹر کرنا بہت ضروری ہے. دوسرا ظاہر ہے کہ ہر ویکسین کا یا ہر میڈیکیشن کا کوئی نہ کوئی سائڈ افیکٹ ہو سکتا ہے, رائٹ. وہ ایک لوگوں کے جینوئن کنسرنز ہوتے ہیں. اس کے بارے میں جب ہمارا جو انفارمڈ کنسنٹ پروسیس ہے وی ٹیک دم تھرو آل آف دوز کنسرنز اینڈ ایڈریس دم, جیسے موئز کے ساتھ بھی ہم نے ایڈریس کیا ہوگا ٹو میک دم انڈرسٹینڈ کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں اور یہ اتنی فریکوینسی سے ہو سکتی ہیں اور ان کا کوئی اتنا یہ ان کا آؤٹ کم ہوگا. بالکل. موئز آپ کا پرسنل ایکسپیرینس جاننا چاہوں گی. تھینک یو فار دیٹ. موئز آپ کا پرسنل ایکسپیرینس جب آپ نے یہ ویکسینیشن لگوا لی اینڈ یور ہیئر الحمدللہ یور ہیلدی, فوری طور پہ کوئی اثرات, کوئی افیکٹس, کوئی سائڈ افیکٹ سمٹمز آپ نے محسوس کیے؟ اچھا, جب ویکسینیشن لگوائی کچھ بھی نہیں ہوا. تقریباً کوئی 5 سے 6 گھنٹے بعد جو ہے مجھے فیور سٹارٹ ہوا, بہت تھوڑا سا, جو کہ پہلے میں خود ہی نہیں دیکھ پا رہا تھا کہ یہ مجھے فیور ہے یا نہیں ہے. پھر میں نے اس ٹائم پہ چھوڑ دیا, مطلب فرسٹ نائٹ میں میں نے چھوڑ دیا کہ آئی گیس اوکے. باڈی پین مجھے تھوڑا سا ہوا, آبویسلی ایک ویکسین اندر گئی ہے, اس نے کوئی ریئیکٹ کرنا ہے. اب ہمیں نہیں پتا, نہ ڈاکٹرز کو پتا ہے کہ از اٹ پلاسیبو اور ویکسین ایکچوئل ویکسین. وہ ریسرچ کے اینڈ پہ جو ہے پتا چلے گا, اور جن کو پلاسیبو لگا ہوگا ان کو ویکسین لگا دیں گے. اینی ویز باڈی میں بہت زیادہ پین ہوا, سر میں درد ہوا اور اس کے علاوہ فیور ہوا. جب نیکسٹ مارننگ سنڈے کو میں اٹھا تو میں نے جو ہے جب فیور چیک کیا تو اٹ واز 101. ہمیں ہاسپٹل کی طرف سے نمبرز دیے ہوئے کہ جب بھی کوئی پرابلم ہو 24/7 میں آپ ہمیں ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, اور ڈاکٹر آر ویری ریسپانسو دیئر. وہ فوراً انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ 2 پیناڈولز لے لیں. میں نے وہ کھائی ہے, اس کے بعد آئی ایم ٹوٹلی فائن. ابھی میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں اور لوگ مجھے اور اس کا پروسیجر یہی ہوتا ہے, اس کے لیے زیادہ اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے موئز, یا یو کین گو اینڈ بی اے پارٹ آف دا کلینکل ٹرائل ایز اے واک ان؟ اچھا, آپ نے سنا ہوگا جس کسی چیز کی چاہت ہونا وہ چیز آپ کے پاس خود بخود آنا شروع ہو جاتی ہے. آئی واز ویری انٹرسٹڈ جب سے میں نے سنا کہ ویکسین ٹرائل پاکستان میں ہونے والے ہیں. میں اس ٹائم سے بہت شیور تھا کہ میں نے اس کا پارٹ بننا ہے اور میں نے کچھ کرنا ہے انسانیت کے لیے, پاکستان کے لیے, دنیا کے لیے. تو ایک دن فیس بک سرف کرتے ہوئے میرے پاس جو ہے نا وہ ایڈ آ گیا کہ ویکسین ٹرائل اسٹارٹ ہو رہے ہیں اور آپ پلیز آئیں. تو بہت ٹرسٹ ورتھی جو ہے نا ہاسپٹل تھا خان. میں نے بولا کہ اس میں تو کوئی مسائل نہیں ہے, میں چلے جاتا ہوں. میں نے ویب سائٹ پہ رجسٹر کیا, مائی رجسٹریشن نمبر واز 907. انہوں نے فون مجھے کرنا تھا, فون نہیں آ سکا تو میں نے خود ہی فون کر لیا کہ میں نے رجسٹر کیا تھا. بالکل. تو میں نے جو ہے نا وہ فون کر لیا. میں نے بولا آپ ابھی آ سکتے ہیں, ابھی آ جائیں, جب بھی آپ آ سکیں, ورکنگ آور میں آپ آ جائیں. سیٹرڈے تھا, میں جو ہوں 1 بجے چلے گیا. 4 بجے تک جو ہے, کیونکہ وہاں پہ اور بھی لوگ تھے ماشاء اللہ سے, میں نے دیکھا کہ کافی سارے لوگ تھے. شوکت خانم میں مجھے پتا چل رہا ہے لاہور میں کہ رسپانس تھوڑا سا کم آ رہا ہے, لیکن وہاں پہ اچھا خاصی لوگ تھے. ٹھیک ہے. اچھا, میں سوال میں ڈاکٹر صاحب سے کرنا چاہوں گی. ڈاکٹر صاحب, دا سائز ان فیز 3 جیسے آپ نے خود کہا کہ تقریباً 40,000 لوگوں کا تھا, کیا وی ہیو ریچ دا نمبرز؟ ڈو یو نیڈ مور والنٹیئرز؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو لوگ کلینکل ٹرائلز میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں, کیا کوئی خاص ایج, ان کا صحت مند ہونا, کوئی خاص فیچرز, یعنی مرد خواتین ایج بریکٹ کچھ ڈیفائن کرنا چاہیں گے یہاں پہ؟ جی بالکل. دیکھیے 40,000 تو گلوبل سیمپل ہے. ہمارے پاس جو سیمپل دیٹ واز 10,000, اٹ از ناؤ انکریز ٹو 60,000. تو ابھی ہمارے پاس خاصی گنجائش ہے والنٹیئرز دینے کی, اور وی وڈ بی ایکسپیکٹ اینڈ ریکویسٹ مور والنٹیئرز لائک موئز ٹو جوائن اس, جو کہ پڑھے لکھے لوگ ہوں, جو سمجھتے ہوں اور جو آگے لوگوں کو کنوینس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, دیٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ فار اس. اچھا, جہاں تک آپ نے بات کی کہ کیا ہیں پیرامیٹرز اس میں شامل ہونے کے, بہت آسان ہیں. 18 سال سے اوپر یعنی کہ ایڈلٹس ہوں, جنرلی ہیلدی ہوں. جنرلی ہیلدی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ایسی کوئی بیماریاں نہ ہوں. جو اگر ہوں, فار ایگزامپل ڈائبٹیز, بلڈ پریشر, یہ وہ چیزیں کنٹرولڈ ہونی چاہیے بس, اور کچھ نہیں ہے. اور کوئی سیریس النس نہ ہو لائک کینسر اور اینی تھنگ لائک دیٹ. خواتین جو ہیں ان کو ظاہر ہے کہ پریگننسی نہیں ہونی چاہیے.
these are only 3 or 4. These are the basics जिनको आपको बताना चाहिए कि 18 साल से उम्र आपकी ज्यादा हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख सकते हो। अभी क्योंकि बहुत सारे वॉलंटियर्स की गुंजाइश बाकी है, तो ऐसे लोग जो अपने कम्युनिटी में एम्बेसडर्स भी बन सके, जो लोगों तक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सके। और जैसे मोइज ने कहा कि लगवाने के बाद आपके पास 24/7 मदद आपके उसी जगह से, उस हॉस्पिटल से मौजूद होती है। कोई भी सिम्टम अलामात अगर आपके सामने हो तो आपको फौरी मेडिकल अटेंशन मिलेगी। जी, छोटा सा पॉइंट जी, विच इज मैंने डॉक्टर से मेरा कंसर्न ये था कि अगर लगवाने के बाद फेज 3 में भी मुझे कुछ होता है तो हॉस्पिटल मुझे क्या सपोर्ट कर रहा होगा। तो उन्होंने बोला कि हमारा बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स बैठ के डिसाइड करेंगे कि जो प्रॉब्लम आपको हो रही है ये वैक्सीन की वजह से हो रही है या ये कोई प्री डायग्नोस्ड है। अगर वैक्सीन की वजह से हो रही है तो आपका सारा मामला हॉस्पिटल कवर करेगा। यही चीज शौकत खानम से मुझे पता चली है, यही चीज आगा खान ने। थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो दैट। जी, अगर ऐसा आपको इस वैक्सीन की वजह से, जो कि पहले बोर्ड बैठ के डिसाइड करेगा, कोई सीरियस इलनेस या डेवलपमेंट होती है, सो द हॉस्पिटल विल टेक केयर ऑफ यू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हमीद एंड मोइज फॉर बीइंग हियर विद मी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन रही। इससे पहले, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कोविड-19 की वैक्सीन की क्लिनिकल ट्रायल्स के हवाले से, और आज जैसे कि पूरी दुनिया में वर्ल्ड डिसेबिलिटीज डे मनाया जा रहा है, यानी पीपल हु आर डिफरेंटली एबल्ड, आप उनके लिए क्या कर सकते हैं ताकि हमारा माशरा ज्यादा इंक्लूसिव हो। अब जरा बात करते हैं एक ऐसे मसले की जिससे मुझे लगता है कि आजकल हमारे गिर्द हर शख्स ही दो चार है, यानी कोई टेंशन से, शायद हमारे लाइफस्टाइल से, हमारे डाइट की वजह से अक्सर लोग ये कंप्लेन करते हुए नजर आते हैं कि उनके बाल बहुत झड़ रहे हैं। और जब ये झड़ते झड़ते कुछ गंजपंज की तरफ चला जाए मामला, और उससे पहले भी मेरे ख्याल में ये बहुत बायस तशवीश होता है। मुख्तलिफ किस्म की जी इसके लिए लोग नुस्खे अपना रहे हैं, मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं। इनकी एफिकेसी क्या है? कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जी अगर बालों ने झड़ना है तो कोई चीज उनको रोक नहीं सकती, रीग्रो नहीं करा सकती। इज दैट रियली ट्रू? और क्या वजह है कि अब बहुत सारे कम उम्र लोग इस मसले से गुजर रहे हैं? 20-25 साल की उम्र होगी, अगर आप उनको जेनेटिकली भी देखें तो उनके फादर्स, उनके ग्रैंडफादर्स, उनके अंकल्स वगैरह सबके बाल भरपूर हैं, लेकिन जी एक बेचारा यंगस्टर अपने बालों से हाथ धो बैठा है। तो जरा इस पे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वेरी वेल नोन नेचुरो डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं कि नेचुरोपैथी में मे बी थ्रू हर्ब्स एंड अदर थिंग्स क्या इसका कोई इलाज मौजूद है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बिल्किस। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? लॉन्ग टाइम, आई हैवंट सीन यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मुझे ये बताइएगा, ये मसला जो इस वक्त लगता है कि हर मर्द और खातून का, हर लड़के और लड़की का मसला है, पहले बाल गिर रहे हैं, रोक नहीं पाते, तो इवेंचुअली उस बात पे, उस पॉइंट पे बात पहुंचती है जब सब कुछ हाथ से चला जाता है। जी, क्या कहेंगी? आप सही कह रही हैं कि पहले, अब बड़ों के मुकाबले में बच्चों में ये ज्यादा आ रहा है। इसकी एक वजह जो है हमारी डाइट है जी। एक वजह जो है डाइट है, क्योंकि हम अपनी वो खुराक नहीं ले रहे हैं जो हमारे बालों को जरूरत है, हमारी बॉडी को जरूरत है। और जब हम खुराक सही नहीं ले रहे हैं तो हमारे हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं। सही। तो खवातीन में हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से जो है मेल पैटर्न बाल्डनेस या बालों का गिरना स्टार्ट हो जाता है। अगेन खुराक की बात आ जाती है। अगर खुराक सही नहीं ले रहे हैं और हम वो चीजें ले रहे हैं जो हमारा लीवर को फैटी कर रहा है, तो उसकी वजह से भी बाल गिरते हैं। और अच्छा, बालों के लिए जो सबसे अहम ऑफ कोर्स न्यूट्रिएंट्स होंगे, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि हमारी जिस्मात, हमारी बॉडी एज की रिक्वायरमेंट के हवाले से जितना प्रोटीन हमें लेना चाहिए, और प्रोटीन से मुराद सिर्फ गोश्त नहीं है, दाल में भी प्रोटीन है, दूध में भी प्रोटीन है, हमारा प्रोटीन इनटेक बहुत बुरा है। इज दैट ट्रू डॉक्टर बिल्किस? देखिए, कुछ लोग तो बहुत प्रोटीन लेते हैं, उनके भी बाल गिर रहे होते हैं। वो प्रोटीन कार्ब्स इतना ले लेते हैं कि वो उनके बालों जो है ना चर्बी बनना शुरू हो जाती है। अच्छा, सही है, वो भी बुरा है। ओवियस बाल बने ही प्रोटीन से। बालों को चाहिए है बायोटीन, कैराटीन एंड प्रोटीन। और प्रोटीन में वही है कि आपने दूध, अंडा, दही, मछली इसका इस्तेमाल करना है अगर आपको हेल्दी बाल चाहिए तो। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जरूरी नहीं कि सिर्फ गोश्त में ही हो, और आपको जो है प्रोटीन जो है दूसरी चीजों में भी, जैसे दालों में भी मिल सकता है। लेकिन हमारे यहाँ या तो अवेयरनेस नहीं है या जबान का चटखारा। अगेन वही कि न्यूट्रेंट क्या आपको जो खाना हमें बहुत पसंद है जिसकी वजह से होता है। लेकिन मुझे बताएगा, जैसे अभी आपने भी जिक्र किया मेल पैटर्न बॉल्डनेस, ये बिल्कुल मर्दों की तरह का जो ऐसा होता है कि आपकी पेशानी ऐसा लगता है कि चौड़ी होने लगती है, हेयर लाइन रिसीड करने लगती है, और क्राउन एरिया में सबसे पहले आपके बाल जाएं तो इसको कहा जाता है कि आदमियों की तर्ज का गंजपन की तरफ आप जा रहे हैं। ये खवातीन में अमूमन किस एज में होता है और इसकी क्या वजूहात है?
پہلے تو ہم ایج ڈیسائیڈ کر لیتے تھے کہ 25 سال کے بعد، 30 سال کے بعد، 20 سال کے بعد. اب نہیں، اب تو میں یہ جو ہے نا 13 میں بھی دیکھتی ہوں اور 14 میں بھی دیکھتی ہوں. میرے پاس بچیاں آتی ہیں اور میل پارٹن بالنس کا شکار ہوتی ہیں. اگین ان کا ایک تو غذا، اوپر سے ہارمونس. آپ نے غذا اچھی نہیں لی، آپ نے ایکسرسائز اچھی نہیں کی، اسٹریس، ٹینشن، ڈپریشن. اور سونے پہ سہاگا ہمارا پانی جس سے ہم واش کریں. کھارا پانی بھی اس کا ایک وجہ بن سکتی ہے، یا بہت زیادہ ٹریٹڈ واٹر، یعنی کہ اس میں بہت زیادہ کلورین اگر ڈالا ہوا ہو. بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ کلورین سے جو صفائی کرنے کے لیے جو پانی میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ شاید پینے کے لیے اچھی ہوں لیکن بالوں کے لیے اچھی نہیں ہوتی. تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر آپ کے بال گر رہے ہیں تو آپ نے انویسٹیگیشن میں آپ نے ہارمونز کا تو ٹیسٹ کرانا ہی کرانا ہے، مگر اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے ساتھ ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ پانی کو ابالیں بہت اچھی طرح. جیسے ہم پینے کے لیے پانی 20 منٹ تک ابالتے ہیں، لیکن آپ نے اگر نہانے کے لیے پانی ابالنا ہے تو 30 منٹ تک اس کو ابالیں. بڑی آپ صحیح بات کر رہی ہیں ڈاکٹر بلقیس کہ ہم اس کو اتنا لائٹلی لیتے ہیں. جس پانی کو ہم پینا پسند نہ کریں، جس پانی کو اپنے کھانے کے استعمال میں نہ لائیں، ہم کہتے ہیں جی اس کو نہانے دھونے میں استعمال کریں. حالانکہ آپ کی باڈی کا سب سے بڑا آرگن، لیونگ آرگن آپ کی اسکن ہے، تو آپ اس کو کس سے ایکسپوز کر رہے ہیں. ڈاکٹر بلقیس یہ بتائیے گا، کیونکہ ہمارا ٹاپک آج کا گنج پن ہے، لوگ جب بال گر رہے ہوتے ہیں تب تو بڑے کنسرنڈ ہوتے ہیں، مختلف دوائیاں بھی استعمال کرتے ہیں، پھر بیچارے ٹوٹکوں پر آ جاتے ہیں اور واٹ ایور از ڈن. میرا ایک بڑا بیسک سوال ہے کہ جب آپ ان چیزوں کو استعمال کرنا شروع کرتے ہیں تو جو مزید بالوں کا ڈیمیج ہونا ہے یا گرنے ہیں وہ گرنے سے رک جاتے ہیں، یا ان دوائیوں سے، ان سپلیمنٹ سے ری گروتھ بھی ہو سکتی ہے؟ ری گروتھ ہو سکتی ہے ایج کے حساب سے. اگر کوئی 50 ایئر کا لیڈی یا میل یا بولے کہ اس کا ری گروتھ ہو تو بہت کم چانسز ہوتے ہیں، کیونکہ خواتین میں مینوپوز میں ہوتے ہیں، مردوں میں بھی جو ہے دوسری چیزیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو اس میں ری گرو کے چانسز کم ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ ٹیم ہے جیسے 20، 30 میں 35 تک ہے، 40 تک ہے تو ری گروتھ کے چانسز ہوتے ہیں. جیسے جیسے ایج بڑھے گی ری گروتھ کے چانسز جو ہیں وہ کم ہوتے جائیں گے، پرسنٹیج کم ہوتی جائے گی. 20s میں ہوتا ہے کہ 60 to 80% ہوتا ہے، 30s میں ہوتا ہے کہ پھر آپ کا 40 to 60% ری گرو ہو سکتا ہے. اس کے لیے پوری ایک ڈائٹ پلان سے لے کے، غذاؤں سے لے کے، جیسے میں نے کہا اگنورنس کہیں بھی برداشت نہیں ہے. آپ کا پانی بھی اچھا ہونا چاہیے، تو جا کر آپ کے بال ری گروتھ ہوتے. پہلے تو ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں گیو اپس کر دیتے ہیں. کوئی بھی ٹوٹکا استعمال کریں گے تو اس کو صرف 15 دن دیں گے، بہت مشکل سے 15 دن دیں گے. اور ہمارے یہاں ریمیڈیز کو تو ایسا مانا جاتا ہے کہ جیسے کوئک فکس، ہمیں کوئک فکس چاہیے، ہمیں اوور نائٹ یا 5 منٹ کے اندر رزلٹ چاہیے. ہمیں کوئی ایسا جادوئی تیل دے دیا جائے کہ ہم لگائیں اور صبح آپ رپنزل بن جائیں. اور معذرت کے ساتھ اشتہارات بھی ایسے ہوتے ہیں کہ 3 دن میں بال گرنا بند، 1 دن میں بال گرنا بند. اس میں 14 دن والی بات ہے، میں تو کہتی ہوں کئی ایسی چیزیں ہم 14 سال سے استعمال کر رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. جی بالکل. تو بہت سارے جیسے ہم اشتہارات میں اتنے کھو جاتے ہیں کہ ہم جنون جو آپ کو ریمیڈیز بتاتے ہیں کہ پلیز آپ کرنا اسٹارٹ کریں، تو آپ اس ریمیڈیز سے بھی وہی ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں کہ میں نے تو 3 دن کیا، ہفتہ کیا، 2 ہفتہ کیا. ریمیڈیز آپ ایٹ لیسٹ 3 منتھس تک کریں. اچھا مجھے بتائیں کہ بیکاز آئی وڈ لائک دس ٹو بی مائی لاسٹ کوسچن ڈاکٹر بلقیس، سردیوں میں یا پتجھڑ میں آپ دیکھتے ہیں کہ زیادہ بال گرتے ہیں، تو ہمارے سب لوگوں کو ایک ٹپ اگر آپ دینا چاہیں، مرد اور خواتین دونوں کو جن کے بال گر رہے ہیں، یا ہم گنج پن کی بھی بات نہیں کر رہے کیونکہ اس میں سیورل ریزنز ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ایکسیسو ہیئر فال ہے، ایک تو انہوں نے بتایا کہ آپ اپنے اوور آل سب چیزوں کا دھیان رکھیں، اس میں ڈائٹ بھی ہے، پانی بھی ہے، سونا بھی ہے، اسٹریس بھی ہے، لیکن اگر ایک ٹپ بالوں کو بہتر کرنے کے لیے کوئی خاص انگریڈینٹ، کوئی تیل، بالکل بالکل میں ایک ہیئر پیک بنانا بتا رہی ہوں، اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. آپ نے لینا ہے آدھا کپ دہی لینا ہے، 1 چمچ کافی لینا ہے. اگر آپ کوکونٹ آئل یوز کرتے ہیں تو آپ کوکونٹ آئل اس میں مکس کریں، اس کو اچھی طریقے سے پھینٹ لیں، آدھے گھنٹے تک اس کو رکھ لیں. رکھنے کے بعد اس کو سر کی جڑوں میں اچھی طرح لگائیں. لگانے کے بعد جو ہے آپ ہاف این آور کے بعد سر واش کر لیں. اگر آپ کے بال بہت زیادہ گر رہے ہیں تو اس میں ادرک کا جوس جو ہے وہ آپ نے تقریباً 2 بڑے چمچ ڈالنا ہے. آپ یہ کر کے دیکھیں، اگر انٹرنلی آپ کو کوئی ایشوز نہیں ہوں گے، ایکسٹرنلی ایشوز کی وجہ سے آپ کے بال گر رہے ہوں گے اور آپ کا پانی، جس طرح میں نے بتایا، پانی کو ابال کے استعمال کریں، تو اللہ کے حکم سے آپ کے بال 15 سے 20 دنوں میں آپ کو واضح فرق نظر آئے گا. آپ کا بال کتنا آفن کرنا ہے ڈاکٹر بلقیس؟ ڈیلی بیسس پہ کریں، ڈیلی بیسس
दही लगाएं और दही खाएं और बाल अच्छे करें। कॉफी दही, अगर आपको कोकोनट ऑयल सूट करता है तो डालें, नहीं तो आप जिंजर जूस है वो ठीक है। एक आपके लिए कॉलर है, जल्दी से उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मुस्तफा बात कर रहा हूँ कराची से। जी मुस्तफा, क्या कहेंगे? मुझे डॉक्टर बिल्किस से एक सवाल ये करना था कि मेरे बाल गिर तो नहीं रहे, ना टूट रहे, ना गंजपन का शिकार, लेकिन खुश्की बहुत है। और खुश्की मतलब के ऑयलिंग कर लो, जितनी भी बाल रोजाना की बुनियाद पे धो लूं, लेकिन खुश्की खत्म नहीं होती। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? बहुत शुक्रिया फॉर दैट क्वेश्चन, ये भी बड़ा कॉमन सवाल है। बिल्कुल। देखिए, खुश्की जो है वो फंगस है, उसको आप जितनी जल्दी अपने सर से निकालेंगे, आपने कहा जैसे खुश्की बहुत है, तो आपने क्या करना है, हम कहाँ मिस्टेक करते हैं वो मैं बता दूं। हम अपनी कॉम को कभी भी डिसइंफेक्ट नहीं करते। सही फिटकरी का पानी बनाएं और उसमें अपने, जब आपने कंघा किया तो उसको उसमें डालकर फिर निकाल के रखें। अब हम अपने पिलो कवर कभी भी, मतलब हफ्ते में 2 दफा चेंज किया, कुछ लोग 7 दिन में चेंज करते हैं। आपने पिलो कवर भी डेली बदलना है अगर आपको एक्नी है या आपको बहुत ज्यादा डैंड्रफ रहती है। और आपने सर अगर दिन में 1 दफा धो लें तो बहुत बहुत अच्छा, लेकिन अदरवाइज 2 दफा हेयर वॉश करना चाहिए, चाहे आप पानी से करें। अब मैं आपको टिप बता देती हूँ, अगेन दही आपकी मदद करेगा। आपने 2 चम्मच दही लेना है, 1 चम्मच चीनी लेना है। मैं ये वाले आपको किचन टिप्स बता रही हूँ ताकि आपकी हेल्प हो। इसमें 1/4 टीस्पून आपने हल्दी का इस्तेमाल करना है, जो खाने वाली हल्दी, उसको अच्छी तरीके से मिक्स करके रख लें। जब चीनी अपना पानी छोड़ दे तो आप सर की जड़ों में अच्छी तरह लगाएं। और जिस तरह हमारे स्किन को स्क्रबिंग की जरूरत होती है, इस तरह हमारे सर की स्कैल्प को भी जो स्क्रबिंग की जरूरत होती है। एक और टिप इज कंप्लीट। एक और है जी, बता देती हूँ कि आपने चावल को भिगोकर पीसकर पेस्ट बना लेना है। ये आपका स्क्रब बन गया, उसको सर की जड़ों में लगाना है। और बेसिकली जो खुश्की हो रही है वो आपके स्कैल्प के ऊपर, जैसे डॉक्टर बिल्किस ने कहा, फंगस है या वो स्केली हो रही है, तो ये आपको हेल्प करेगा। क्लास कॉलर ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। जी, क्या सवाल है सर आपका? डॉक्टर बिल्किस से मुझे सवाल करना है। जी फरमाइए। मेरे असल में बाल अभी तकरीबन 2 से 3 सालों में कुछ ज्यादा गिर गए ना। ठीक है। तो मैंने अभी कुछ दिनों से वैसे एक लहसुन जितना एक जवा होता है, इतने अदरक लेके उनको जैसे मैश करते हैं, उसमें 1 चम्मच जैसे कि एलोवेरा, ये अपना जैतून का तेल। सर बहुत शुक्रिया, मेरे पास अनफॉर्चुनेटली वक्त कम है। मैं आपकी ब्रेक में डॉक्टर बिल्किस से बात कराती हूँ। अभी के लिए इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर बिल्किस फॉर बीइंग हियर विद अस। आपके लिए तो माशाल्लाह कॉल्स की एक लाइन लग जाएगी, वक्त हमारे पास कम है। ब्रेक लेते हैं जी, एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज का मौजू राजदारी, यानी सीक्रेट्स हम सारों के होते हैं। और कहा जाता है द मोमेंट यू शेयर अ सीक्रेट, चाहे आप लाख कस्में दे दें, वादे दे दें और ये कहें कि भाई किसी को बताना नहीं, ये राज की बात है, वो राज आपकी जबान से निकला नहीं कि वो फिर राज नहीं है। लेकिन फिर भी कई चीजें ऐसी होती हैं जिनको सीक्रेट रहना चाहिए। स्टेट सीक्रेट्स भी होते हैं। जिन लोगों को हम वोट दे के ओहदों पे लेके आते हैं, जो हमारी नुमाइंदगी करते हैं पार्लियामेंट में, उन पे भी कई चीजें लागू होती हैं। उनके फर्ज में शामिल है कि क्लोज डोर मीटिंग्स अगर हों तो उसकी पासदारी की जाए, उस राज को राज रखा जाए। लेकिन हमने अक्सर देखा है कि ऐसे हर पैक्ट को, ऐसी हर कानून को, बल्कि इसको एथिकल कोड कहना चाहिए, इसकी कोई पासदारी नहीं की जाती। जिसको जहां मौका मिलता है पॉइंट स्कोरिंग का या कोई जरा सा फायदा नजर आया तो मुल्क और कौम की किस्मत और उसकी तमाम की तमाम जो इज्जत है, थोड़ी सी सेल्फ एस्टीम है हमारी दुनिया में, जो हमारी साख है, उसको नुकसान पहुंचाने में लोग गुरेज नहीं करते। इस पर जरा बात करते हैं आज, और पर्सनल सीक्रेट से लेके जरा ऑल द वे दूसरे सीक्रेट्स तक जाते हैं जिसमें सीक्रेट करप्शन भी होती है, चाहे वो फाइनेंशियल करप्शन हो या मॉरल करप्शन हो। आज जबरदस्त पैनल मेरे साथ मौजूद है। कराची स्टूडियोज में हैं जी हमारे साथ डॉक्टर मेहरीन खानजादा। आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, माहिर नफ्सियात हैं, तो जानेंगे नफ्सियाती तौर पर लोग सीक्रेट्स को कैसे ट्रीट करते हैं, मैनिपुलेशन टूल के तौर पर या समथिंग मोर। हमारे साथ मौजूद है फहीम खान, अ वेरी डियर फ्रेंड एंड ऑफ कोर्स अ वेरी फेमस एंकर पर्सन एज वेल। बहुत शुक्रिया फहीम वक्त निकालने के लिए। लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सफदर अली, अनदर एंकर पर्सन जिनका ताल्लुक आजकल 92 न्यूज से है। बहुत शुक्रिया सफदर वक्त निकालने के लिए। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, लाफ्टर थेरेपिस्ट, क्योंकि अक्सर लोग मुस्कुराते या जब हंसते हैं तो वो भी बड़ा मायने खेज होता है, किसी राज पे मुस्कुरा रहे हैं या हम पे हंस रहे हैं पता नहीं चलता। ये जानेंगे हम यास्मीन भट्ट से। थैंक यू यास्मीन फॉर मेकिंग टाइम। फहीम, गुफ्तगू का आगाज आपसे करते हैं। एक खास राज की बात कि पाकिस्तानी सियासतदान, पाकिस्तानी पब्लिक फिगर्स, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हार्ट टॉक में जाते क्यों हैं? इस राज से जरा पर्दा उठाइए।
جس راز کی بات کو آپ چھپا رہی ہیں، پہلے تو اس راز کی بات پہ، کیونکہ ڈار صاحب جو ہیں وہ ابھی گئے ہیں ہارٹ ٹاک میں، اور بہت ہی زبردست ایسا لگ رہا ہے جیسے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میاں صاحب نے واپسی پر ان سے ضرور پوچھا ہوگا کہ یہ ہارڈ بال کا میچ کھیلنا ضروری نہیں تھا ان کے لیے جو وہ کھیل کر آئے ہیں. کل وہ ایک میم بھی چل رہا تھا نا، عطا اللہ عیسیٰ خیلوی صاحب کا پرانا گانا، تم کیوں پوچھتے ہو وہ بات، تو وہ کچھ ایسا ہی سلسلہ لگ رہا تھا جو بتانے کے قابل نہیں. یہ کچھ راز کی باتیں ہیں جو کہ انہوں نے چھپا لی، اچھا کیا، لیکن کچھ ایسی چیزیں جو وہ نہیں چھپا سکے، جیسے اپنے تاثرات نہیں چھپا سکے، جیسے وہ جاتی ہوئی باتیں، وہ جاتی ہوئی آپ سمجھ لیجیے ان کا جو ایک اسٹیج، اور جو راز کھل گئے، یعنی جتنی ایلیگیشن تھی کہ جی دھاندلی ہوئی ہے تو آگے آ گئی جی یورپین یونین کی رپورٹ. بالکل کدھر ہوئی ہے، پتہ نہیں کیوں ایسا لگا. اچھا اس اینکر کا نام کیا تھا؟ میں نام بول رہا ہوں اینکر کا، جو وہاں ہارٹ ٹاک میں تھے جو بھی تھے، وہ اسے یا تو کاشف عباسی سمجھ رہے تھے یا حامد میر. انہیں ایسا لگ رہا تھا میں دو باتیں کروں گا، آگے سے اگلے نے کوئی جگت لگا دینی ہے، یا اگلا مروتن چپ ہو جائے گا. وہ ایسے ہی وہ کہاں، مطلب وہ کہہ رہے ہیں جی آپ نے کریکشن کی ہے، آپ کے پرائم منسٹر جو آپ کے لیڈر ہیں وہ کنوکٹ ہے، آگے سے وہ کہہ رہے ہیں واٹ اباؤٹ عمران خان، واٹ اباؤٹ، مطلب وہ واقعی وہ. اچھا انگریز اس والے آرگیومنٹ کو نہیں دیکھتا نا کہ ٹو رانگز ڈونٹ میک اے رائٹ. کہ اگر آپ یہ کہیں کہ پہلے اپنے گریبان میں جھانکو، اس نے کیا کیا، انہوں نے کہا نہیں بھائی آپ اپنا جواب دیجئے، آپ کی کتنی پراپرٹیز ہیں؟ انہوں نے کہا ایک گھر، میرا ایک گھر ہے، ایک گھر ہے، اور پوری دنیا نے یہ بتایا. انہوں نے جبکہ اینکر نے خود بتایا بھائی یو اے میں کوئی گھر نہیں کہتے ہیں، نہیں لندن میں کوئی گھر نہیں کہتے ہیں، نہیں بولتے ایک گھر ہے، وہ بھی انہوں نے قبضہ کر لیا اور شیلٹر ہوم بنا دیا ہے. یہ ان کے الفاظ تھے. صفدر ذرا آپ بھی بتائیں نا، راز جب آپ ایز اے جرنلسٹ بہت ساری نیوز کور کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں نا کہ اس میں کافی راز کی باتیں ہیں جس کو ہم بات نہیں کر سکتے، یا یہ اوپن سیکرٹ ہوتا ہے کہ اس بارے میں بات نہیں کرنی ہے. کیسا فیل کرتے ہیں اس وقت ایز اے جرنلسٹ؟ اصل میں بہت ساری چیزیں جس طرح سے ابھی فہیم صاحب ذکر کر رہے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب نے انٹرویو دیا، یہ انہیں انٹرویو دینا چاہیے تھا یا نہیں دینا چاہیے تھا، اور راز کے سلسلے، اسی طرح سے بہت ساری چیزیں جب ہم ایز این اینکر بیٹھے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں، جو سوال ہم پٹ کر رہے ہوتے ہیں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے بنیادی طور پر چیز کیا ہے، ہم جو اگلوانا چاہ رہے ہیں یا ہم جو نکلوانا چاہ رہے ہیں، یا اس سے ہٹ کر بھی بعض دفعہ جو اصل بات ہوتی ہے اس بات سے ہٹ کر بھی ہمیں سوال کرنا پڑتا ہے. صحیح. ہم بنیادی طور پر یہ مارجن دے رہے ہوتے ہیں اگلا جو ہمارا مہمان ہوتا ہے، جو ہمارے ساتھ کال پہ موجود ہوتا ہے، اس شخص کو کہ یہ اگر خود بتا دیتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں بتاتا، یہ جس چیز کو چھپانا چاہ رہا ہوتا ہے تو بھی ٹھیک ہے. پھر بھی آپ اشاروں کناروں میں وار کرتے رہتے ہیں کیونکہ وہ ایز اے رائٹ ہوتا ہے اینکر پرسن کا. بالکل صحیح. یاسمین، اکثر کہا جاتا ہے کہ مرد حضرات اگر راز چھپانا بھی چاہیں خواتین بھانپ لیتی ہیں، یعنی ان کی ایک اپنی انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے، اپنے ریڈارز ہیں، اپنے سسٹمز ہیں کہ راز چھپا رہ نہیں سکتا کسی خاتون سے. کیا آپ اس بات کو صحیح مانتی ہیں؟ اچھا، آئی بلیو کہ جینڈرز کے اوپر جو ہم نے لیبلز لگا دیے ہیں وہ 100% ٹھیک نہیں ہوتے ہیں. یہ تو ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی شیخ بڑے چلاک ہوتے ہیں، رائن بڑے چلاک ہوتے ہیں، مطلب ہم نے نہیں کہا، آپ کہہ رہی ہیں آن ایئر. یا بٹوں کے بارے میں کہہ لیتی ہوں کہ بٹوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی لوگ کھانے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، یا مطلب لیبلز ہم لوگوں نے لگائے ہوئے ہوتے ہیں. اور ٹائم کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہم اس لیبل کو اتنا زیادہ بلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں. اکثر خواتین کہتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ کے دماغ میں جو چل رہا ہوتا ہے میں اس کو بالکل صحیح طریقے سے جانچ لیتی ہوں. کیا پتہ 10 میں سے 6 دفعہ وہ کر لیتی ہوں لیکن ہر دفعہ وہ نہیں کر پاتی. تو آئی بلیو کہ یہ کچھ لیبلز بھی ہوتے ہیں کہ عورتوں کو پتہ چل جاتے ہیں. اگر آپ کسی کے ساتھ رہتے ہیں تو آپ کو ایسی اس کی پرسنالٹی کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو پریڈکشن پریڈکٹیبل بیہیویئرز ہوتے ہیں. آپ کو ڈاکٹر میرین آپ کی طرف آنا چاہوں گی، نفسیات کی روح سے جاننا چاہیں گے کہ جب آپ کسی کو اپنا رازدار بناتے ہیں تو ہماری ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ یہ ہمارا خیر خواہ ہے، لیکن کبھی کبھار ہم جلدی کرتے ہیں، جلد بازی کرتے ہیں. کوئی شخص آپ کا کانفیڈنس، اعتماد جیتنے میں کامیاب ہو جاتا ہے لیکن دراصل چھپا ہوا دشمن ہوتا ہے. کوئی شخص اگر آپ کا راز لے کر آپ کو بلیک میل کرنا شروع کر دے، آپ کو مینیپولیٹ کرے، تو ایسے شخص کو کرنا کیا چاہیے؟ یعنی واٹ ہیلپ ڈو وی نیڈ؟ اپنے ذہن میں بہت دباؤ کریٹ کر سکتا ہے، آپ کو بڑی پریشرائز پوزیشن میں ڈال سکتا ہے. واٹ شوڈ اے پرسن ڈو ایٹ دیٹ ٹائم؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ کسی سے راز اپنا شیئر کر رہے ہیں، فار ایگزامپل پہلی بات تو یہ کہ آپ کے خود ہی ایک ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ٹائم دیا ہوتا ہے کسی بھی پرسن کے ساتھ، تو ہی آپ اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ یہ راز جو ہے اس کے ساتھ اگر شیئر کیا جائے گا تو یہ بندہ اس راز کو راز رکھے گا. فار دا ٹائمنگ، فار ایگزامپل آپ نے کسی سے راز اپنا جو ہے وہ کسی سے شیئر کر دیا ہے اور وہ پرسن آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ وہ ریلائبل نہیں ہے، وہ اس کو بلیک
بالکل. تو اس وقت جو ہے وہ آپ کو اپنے کلوز ونس جو ہیں یعنی جو سپورٹ سسٹم جس کو ہم بات کرتے ہیں جو کہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے ہماری زندگی میں, آپ نے اپنے سپورٹ سسٹمز میں ایسے پرسن کو تلاش کرنا ہے کہ جس سے آپ اپنے اس راز کو اگین شیئر کریں, کیونکہ آپ کہیں نہ کہیں جب تک اس خوف کے دائرے کو نہیں توڑیں گے آپ بلیک میل ہوتے رہیں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ویسے اگر یہ اس طرح اتنا آسان کر دیا آپ نے ڈاکٹر مہرین, یہ اگر ہو نا تو ہمارے یہاں 26 قسطوں کے ڈرامے کیسے بنیں گے؟ وہ تو آپ نے تیسری قسط میں ہی آپ نے کمیونیکیشن کی گتھی سلوا دی ہے. لیکن اس پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. وائٹ لائز یعنی چھوٹے موٹے سفید جھوٹ جن سے کسی کو زیادہ کوئی نقصان نہ ہو, اس کے لیے ہم کہیں نہ کہیں گنجائش بنا لیتے ہیں. لیکن کیا اسی طرح کے راز بھی ہوتے ہیں, یا راز ہمیشہ ہی کسی نہ کسی کو تکلیف دیتا ہے؟ اگر آپ کسی کے بارے میں کوئی فیلنگز ہاربر کر رہے ہیں, چاہے وہ غصے کی فیلنگز ہوں, اینگر کی ہوں, آپ اس سے بدلہ لینا چاہتے ہوں, آپ اس کو جہاں تک ممکن ہے چھپا کر رکھتے ہیں کیونکہ آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ دنیا آپ کو ایک اچھے انداز میں دیکھے. ایسے لوگوں کو ہم ظاہر سی بات ہے عام زبان میں منافق بھی کہتے ہیں. فہیم کیا کہیں گے جو دل میں کینہ پالتے ہیں, دل میں اگر کسی کے یہ راز ہے کہ جی آپ سے اس نے کہیں نہ کہیں بدلہ چکانا ہے اور بظاہر وہ بڑا اچھا دوست مل رہا ہے, ایسے لوگوں کی کوئی پہچان ہے؟ دیکھیں جی, منافق کے لیے تو آپ نے صحیح ورڈ یوز کیا, اس کے لیے کہ لوگ منافق ہی ہیں اور ان کی پہچان جو ہے وہ بتلائی گئی ہے کہ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. پر جو دل میں کینہ رکھتے ہیں, جو دل میں بغض رکھتے ہیں, ان کی کیٹیگری تھوڑی سی الگ ہو جاتی ہے. وہ راز نہیں ہوتا ہے, وہ بیسیکلی وہ غیبت کو کیلکولیٹ کرتے ہیں, جمع کرتے ہیں اور پھر وہ کہیں اور لے جا کے جو ہے اسے نکال دیتے ہیں. راز وہ ہوتا ہے جو پتہ چل گیا اور پھر آپ کو بلیک میل کرنا شروع کر دیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ یاسمین صاحبہ تھیں, تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ضروری نہیں ہے کہ 100% آپ کسی جینڈر کو جو ہے وہ بلیم کر دیں. میں ایگری کرتا ہوں ان سے, اور مجھے موقع نہیں ملا اس وقت جواب دینے کا. ضروری نہیں ہے کہ عورتیں ہی جو ہیں وہ راز چھپائیں سب سے زیادہ. یہ اور بات ہے کہ 99.99% عورتیں راز نہیں چھپا پاتی, لیکن ضروری نہیں. اوپن سیکرٹ کس کو آپ کہیں گے؟ یعنی کئی دفعہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک فائل تیار ہو رہی ہے آپ کی اور وقت پڑنے پر استعمال ہوگی. اوپن سیکرٹ اگر آپ یہاں عام زبان میں کوئی استعمال کیا جائے, ہماری پالیٹکس میں بہت زیادہ یوز ہوتا ہے یہ. جب نیب میں کوئی فائل تیار ہو رہی ہوتی ہے تو بہت سارے پالیٹیشین آ کے کہتے ہیں, تو اسے ہم تو سلینگ میں کہیں گے کہ یہ بھرم کرانا جو ہوتا ہے یہ وہ ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک خالی برتن جس کو آپ نے ڈھک دیا ہے, اب اس برتن میں کچھ ہے نہیں, بس آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس میں کچھ ہے, اور وہ پوری زندگی پریشان رہے گا کہ اس میں کیا ہے. کبھی کبھار یہ پریشانی تو ہوتی ہے نا. صفدر, آپ کی طرف یہ سوال لانا چاہوں گی کہ ہم اکثر لوگوں پہ آتا ہے یہ الزام کہ جی انہوں نے اتنی کی کرپشن کی, یہ لوگ ملے ہوئے تھے, یہ والے رولز توڑے گئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ ہو رہا ہوتا ہے, وائی از دیر نو بڈی جو کہ بیل رنگر ہو, جو کہ اس بات پہ خطرے کی گھنٹی بجائے کہ دیکھیں جی یہ کارروائی ہو رہی ہے. اصل میں وہ جو اس کارروائی میں شامل ہوتے ہیں وہی نہیں بتانے دیتے, وہی نہیں بات کو باہر آنے دیتے. اور پھر جب بیچ چرائے ہنڈیا پھوٹتی ہے تو پھر تمام لوگ راز آشنا بھی بن جاتے ہیں, تمام لوگ جاننے والے بھی بن جاتے ہیں. تو بنیادی طور پر جو مسئلہ ہے, چونکہ آپ اس کو ریلیٹ کر رہی ہیں راز کو اور کرپشن کو اور اس ساری چیزوں کو اکٹھا کر رہی ہیں, تو اگر بتانے والے اس ٹائم میں اگر بتا دیں, اس راز کو فاش کر دیں, تو پھر شاید وہ کرپشن ہو ہی نہ, یا اس پر کنٹرول کیا جا سکے. لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ اکٹھے رہتے ہیں وہ تمام تر معاملات یہ ویسے سمجھنے کی بات ہے, سوچنے کی بات ہے کہ کیا اس وقت ان کے بینیفٹس ایک ہوتے ہیں, سب کو اپنا اپنا مفاد نظر آ رہا ہوتا ہے, یا واقعی کرپشن کرنے والا اتنا چلاک ہوتا ہے کہ وہ شدید رازداری کے ساتھ اپنا کام کر لیتا ہے. فہیم کیا کہیں گے؟ نہیں, میں بالکل بھی یہ نہیں سمجھتا جو اتنا چالاک ہوتا ہے کہ وہ کام کر لیتا ہے. آبویسلی جب یہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتے ہیں, اچھا یہ صرف اور صرف پالیٹیشینز تک محدود نہیں ہے, لیکن یہاں ذکر کیا ہوا ہے تو ہم پالیٹیشینز کے حوالہ دیتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, وہاں بھی ہیں یہاں بھی ہیں. ایک راز یہیں پر ہم نے چھپایا ہوا ہے, آئی فیل لائک آئی ایم سٹنگ ان واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیو, لیکن میں یہاں بیٹھا ہوں بالکل آپ کے برابر, یہ بھی ایک راز ہے. تو بہت ساری وجوہات ایسی ہوتی ہیں کہ مل بانٹ کے یہ سب ہوتا ہے, کیونکہ جب یہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں بے تحاشا, اور جب نہیں ہوتے ایک دوسرے کے آمنے سامنے تو پی ڈی ایم میں ہوتے ہیں. ہاں, یعنی کوئی نہ کہیں کوئی تو رازداری ہے. ایک ہمارے پاس کالر ہیں جی, ان سے پہلے بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. کیسے سزا جی, کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں مسز احمد بات کر رہی ہوں کراچی سے. کیا کہیں گی؟ میں یہ کہوں گی کہ رازداری کہاں کی رازداری, کون سی رازداری, یہ جو یوٹیوب آ گیا ہے, کل طلاق ہوئی, ہر کوئی لگا ہوا اس کے پیچھے, کیسے ہوئی, کیا ہوا, کون, آپ کس رازداری کی دنیا میں رہ رہے ہیں آپ لوگ؟ کوئی رازداری نہیں ہے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے راز فاش ہوں, ہمیں ملے, ہمیں امپورٹینس ملے. یہ تو پرانے وقتوں کی میرے آپ کی سوچنے کی باتیں ہیں جو عام ہو گئے. اب تو لوگ پیسہ کما رہے ہیں اس سے,
اپنے I think that's a very valid argument that you've shared. Thank you very much for that. ڈاکٹر میرین آپ کی طرف لے آتے ہیں. کئی لوگ پہلے کہتے ہیں کہ خاندان میں اگر کوئی گھر ٹوٹ جاتا تھا, کوئی کپل کی ڈیورس ہو جاتی تھی تو بڑی رازداری رکھی جاتی تھی, لوگ کہتے تھے جج کریں گے. اب ان کا کہنا بھی صحیح ہے کہ بہت سارے پبلک فگرز انفارچونیٹلی زندگی کے اس مشکل فیصلے سے گزر رہے ہیں اینڈ شاید ان سے پہلے لوگوں کو پتا چل جاتا ہے. ابھی تو انہوں نے شاید کاروائی پوری نہ بھی کی ہو, لیکن پیپل ہیو اسٹارٹیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. تو کیسا راز اور کہاں کا راز؟ سمجھتی ہوں کہ جب آپ کسی کی چیزوں کو راز رکھتے ہیں تو لوگ اس خوف میں ہوتے ہیں کہ شاید یہ چیز اگر کسی اور کے سامنے آئے گی تو یہ ٹیبو کے طور پہ جو ہے استعمال کی جائے گی کہ فلاں کوئی, وہ جس طرح ٹیگ نہیں لگ جاتا ہے کسی چیز کو, تو ٹیگنگ کے سینس میں جو ہے ایک فیئر ان کا ڈیولپ ہوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے شیئر نہیں کرتے ہیں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ آپ اس وقت جب آپ یہ چیزیں نہیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اسٹریس کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں, آپ ڈپریس فیل کر رہے ہوتے ہیں, آپ اس وقت لوگوں کے ساتھ لونلی ہونا شروع ہو جاتے ہیں, آئسولیٹ کرنا شروع کرتے ہیں. تو رازداری جو ہے وہ ایک حد تک آپ کے لیے اگر اس طرح فروٹفل کہہ لیں یا آپ کے لیے ہیلدی ہے تو اسی طرح آپ کے لیے انہیلدی بھی ہے. تو اب اس اسپیکٹ پہ کہ اگر وہ انہیلدی ہے تو وہ کس طرح سے آپ کو ڈیمیج کر رہی ہے, آپ کی مینٹل ہیلتھ کو, آپ کی سوشل جو لیونگ ہے, آپ کی جو سوشل ریلیشن شپس ہیں ان کو بہت ڈیمیج کرتی ہے. تو جیسے بچپن میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ ایک ہی بیسٹ فرینڈ بنا لے اور اس کو لگے کہ بس جی میں اسی دوست کے ساتھ مجھے اپنی ساری باتیں شیئر کرنی ہے, وہ جنرلی کافی اینٹی سوشل ہو جاتا ہے. اور اگر وہ بچہ اس کا سیکشن بدل جائے یا وہ اپنا اسکول تبدیل کر لے تو آپ خاص طور پہ دیکھیں گے کہ بچے پہ جس نے اس کو بیسٹ فرینڈ بنایا ہوا اس پہ کافی اثر پڑ رہا ہے. صفدر آپ سے پوچھنا چاہوں گی, ہمارا شعبہ تو بہت مختلف ہے, جرنلسٹ کا ہم تو کام ہی ہمارا کھوج لگانا ہوتا ہے, لیکن ڈاکٹرز ہیں, لائرز ہیں, ان کے پروفیشن کا بڑا کلیدی پارٹ ہے کہ یہ اپنے پیشنٹ کے, اپنے کلائنٹ کے سیکرٹس کو سیکرٹ رکھیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں عام جو پریکٹس ہے اس چیز کو لوگ فالو کرتے ہیں, اپنے ایتھکس کو اس طرح رکھا ہوا ہے انہوں نے؟ بہت مشکل صورتحال ہے کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر اگر ہمارا سینکڑوں نہیں تو دسیوں لوگوں سے, بیسیوں لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے. راز جو ہے وہ راز رہ ہی نہیں پاتا. یعنی اگر میں کسی ماہر نفسیات کے پاس بھی گیا ہوں اور میں اس امید پر گیا ہوں کہ میرا یہ مسئلہ سن لے گا, حل کرنا تو دور کی بات ہے, سن لے گا اور اسے صرف اپنے پاس تک رکھے گا, تو مجھے امید ہوتی ہے کہ وہ صرف اپنے پاس تک رکھے گا. لیکن وہ بعض دفعہ کیا اکثر و بیشتر ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی سے وہ معاملہ شیئر کر رہا ہوتا ہے. یعنی میں چند ایک ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, لائرز کو بھی جانتا ہوں یا میں ماہر نفسیات کو بھی جانتا ہوں, جن کا معاملہ ہی صرف یہ ہے کہ انہوں نے راز چھپانا ہے اگر کسی نے انہیں بتایا تو. لیکن وہ آپس میں بیٹھے ہوئے بھی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, وہ آپس میں بیٹھے ہوئے جو ہے وہ دوسرے لفظوں میں کہا جا سکتا ہے کہ دوسروں کے رازوں کے, دوسروں کی کمیوں اور کوتاہیوں کے مزے لے رہے ہوتے ہیں. بالکل. حالانکہ اس بات کا مزہ لینا جو کسی کی کمزوری تھی, کوتاہی تھی, جو اس نے آپ سے شیئر کی ہے, وہ بھی خیانت میں. اچھا ویسے میں ایک بات آپ کو کہوں صفدر کہ ہر دفعہ اس ملیشس انٹینٹ کے ساتھ نہیں ہوتا. فہیم, کئی لوگ جیسے سیلز پرسنز ہوتے ہیں اپنا یہ بتانے کے لیے کہ جی میں نے فلانے کو اتنی مہنگی پراپرٹی بیچی ہے, اور اپنے کریڈیبلٹی کو پروف کرنے کے لیے بے دانستہ طور پہ لاشعوری طور پہ کسی کا سیکرٹ بھی دوسروں کے سامنے کر دیتے ہیں. ایسی غلطی کو کریکٹ کرنے کی گنجائش ہوتی ہے؟ اس پہ کمنٹ کرنے سے پہلے میں ایک بات مجھے یاد آ گئی تھی جب آپ نے صفدر صاحب سے سوال کیا ڈاکٹرز کے بارے میں کہ یہ بھی راز جو ہیں وہ چھپا نہیں پاتے, تو مجھے یاد آیا اچانک قائد اعظم محمد علی جناح کے ڈاکٹر جنہوں نے اس راز کو چھپایا تھا کہ جو بیماری تھی, اور اگر وہ راز اس وقت پتہ چل جاتا تو اس وقت کے لوگوں کا یہ بھی لکھنا تھا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن وہ فیصلہ 1947 پر نہیں ہونے دیتا. تو آج اگر ہم یہاں پر اپنے اس آزاد ملک میں بیٹھے ہیں تو ایک ڈاکٹر کا بہت بڑا قرض ہم پر موجود ہے. تو ایسے ڈاکٹرز بھی ہیں, اور کچھ کے بارے میں بالکل صفدر صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ ایسے ہوتے ہیں جو بیک اینڈ پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور جہاں تک سیلز کی بات آپ کر رہی ہیں تو مارکیٹنگ اور سیلز میں شو آف کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. جیسے مارکیٹنگ میں اگر آپ کوئی ایک کولڈ ڈرنک بھی بیچ رہے ہوں گے تو اس میں اتنی ہزار تعریفیں آپ بتائیں گے, جبکہ اس کولڈ ڈرنک میں ایک تعریف لائک کوئی چیز نہیں ہوتی, اتنی کیلوریز ہوتی ہیں, اتنا سوڈا, اتنی گیس, لیکن بتاتے آپ اتنا ہے. تو یہ ایک شو آف کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے. میرا نہیں خیال کہ اس کو آپ راز سمجھیں گے. راز بیسیکلی ایک ایسی چیز ہوتا ہے نا کہ آپ ایک پراپرٹی ایجنٹ اگلے کو یہ بتانے کے لیے کہ میں تجھے بڑی پراپرٹیز میں ڈیل کرتا ہوں, جی فلانے صاحب نے بھی 50 لاکھ کا گھر لیا ہے, مخبری بھی تو ایسے ہی نکلتی ہے نا,
گھروں میں جب ڈاکے پڑتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس کا راز کسی کو پتہ ہی چلا ہوتا ہے کہ اس گھر میں فلانی جولری پڑی ہوئی ہے یا اتنا پیسہ یا اتنی نقدی موجود ہے. ڈاکٹر میرین, وقت میرے پاس کم ہے, ویری کوئکلی. لوگ کہتے ہیں لڑکپن کی یا ٹین ایج کی نشانی ہی یہ ہے کہ بچے اپنی باتیں پیرنٹس سے چھپانے لگتے ہیں, سیکریٹو ہو جاتے ہیں, رازداری کرنے لگتے ہیں. ایسی سچویشن میں پیرنٹس کیا کریں؟ ایکچولی یہ ایج پیرنٹس کے لیے سب سے پہلی چیز کہ انہیں خود انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ جو ٹین ایج میں بچہ آ گیا ہے آبویسلی وہ اس کے لیے بڑی ڈرامیٹک ایج ہوتی ہے کیونکہ فیزیولوجیکل چینجز ہو رہے ہوتے ہیں. پیرنٹس کو انڈرسٹینڈ اس کی اس وقت کریئر ڈیولپمنٹ کی بھی ایج چل رہی ہوتی ہے, ملٹیپل چیزیں یعنی وہ اس فیز میں جو ہے وہ اچیو کر رہا ہوتا ہے. تو پیرنٹس اگر اس چیز کو ریئلائز کریں تو پھر اس کی اس جو سیکریسی رکھنے والا جو ایک ایلیمنٹ ہے اس کی بھی رسپیکٹ. لیکن کیا ان کو پریشان ہونا چاہیے کیونکہ اچانک آپ کا بچہ آپ سے کنسلٹ نہیں کر رہا, مشورہ نہیں لے رہا, ہو سکتا ہے کوئی غلط فیصلہ نہ کر لے. چینجز تو فوراً نہیں آتے ہیں. بچہ جو ہے دیکھیے ایک اسٹارٹنگ سے اس کا ایک ٹرسٹ ریلیشن شپ چل رہا ہوتا ہے اور وہ اگر فیل کرتا ہے کہ اس کی ٹرسٹ ریلیشن شپ میں تھوڑی سے اگر اتار چڑھاؤ آ رہے ہیں, پیرنٹس اس کے لیے تھوڑے سے اگریسو ہو رہے ہیں, اینگری ہو رہے ہیں, جس بھی سینس میں اس کے ساتھ ڈیٹیچ ہو رہے ہیں, تو اس وقت بچہ جو ہے وہ ضرور آپ کے ساتھ سیکریسی رکھتا ہے. ادروائز میں سمجھتی ہوں کہ چاہے اگر گرلس کے ساتھ دیکھا جائے یہی تبدیلی اگر فہیم پارٹنرز ایک دوسرے میں نوٹس کریں, بیوی کو لگے کہ میاں کوئی راز رکھ رہا ہے یا میاں کو لگے کہ بیوی کوئی باتیں چھپا رہی ہے, تب کیا کرنا چاہیے؟ یہ ایک ٹرسٹ کی بات ہوتی ہے. اگر بیوی کو لگ رہا ہے اور میاں کو ایسا لگ رہا ہے, اور موسٹلی یہ ٹرسٹ اس وقت جا کے ٹوٹتا ہے جب دونوں میں سے کسی ایک کے موبائل پر کوڈ لگ جائے اور ان میں سے کسی ایک کو پتا نہ ہو. تو یہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے, جبکہ بات کوئی اور بھی ہو, وجہ کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ ہسبینڈ یا وائف میں سے خود ہی اس کو نپ اٹ ان دی بڈ, میک شیور کہ آپ کی کمیونیکیشن اسٹرانگ ہو, اور ہو سکتا ہے آپ خامخواہ شک کر رہے ہیں, آپ کے لیے کوئی سرپرائز ہی پلان ہو رہا ہو. سو آلویز گیو بینیفٹ آف ڈاؤٹ. بہت بہت شکریہ صفدر, فہیم اینڈ ڈاکٹر میرین فار بینگ ہیئر ود اس. آج کے لیے اتنا ہی, کل آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.